आज 24वां पारा पाउन पढ़ा गया। हमारी बात चल रही थी 18वें पारी की। उसमें काफ़ी हद तक शुरुआत में जो सूरतुल मुमिनून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की कामयाबी की अलामतें बताई है, वो कल आपके सामने आए। कितनी अलामतें? 7 सिफ़तें होनी चाहिए। जिस मोमिन में, जिस ईमान वाले में 7 सिफ़त होंगी, कल क़यामत के दिन वो बंदा क्या होगा? फलाह, कामयाबी को पाने वाला होगा। उसी सूरतुल मुमिनून के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुमको ऐसे ही बेकार पैदा किया है? आबसा, नहीं, और तुमको हमारे पास लौटाया नहीं जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को दुनिया में बेकार नहीं पैदा किया है। हमारे पैदा करने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ़ है, अल्लाह की इबादत है। समझ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको क्यों पैदा किया? ताकि हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह को पहचाने कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की इबादत करें। ये मकसद है। बाकी का दुनिया में जितना भी अमल है, जो भी चीज़ें हैं, ये सब के सब ज़रूरत है। क्या है? ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18वें पारे में सूरतुन नूर नाजिल फरमाई है। सूरतुन नूर, इस सूरत का तज़किरा इब्तिदाई इस आयत से फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये जो सूरत नाजिल की है ना, ये हमने ही नाजिल फरमाई है। अल्लाह क्या फरमा रहे? ये जो सूरत आप पढ़ रहे हैं, ये हमने ही नाजिल फरमाई है। ये सूरत के पढ़ने में आप लोगों को ज़र्रा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। सारी सूरतें अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, लेकिन ख़ास तौर पे इस सूरत के वक्त में अल्लाह ने यह जुमला इसलिए इस्तेमाल फरमाया और ज़्यादा ताक़ीद आ जाए। किसी के दिल में रत्ती बराबर भी अगर कोई शक और शुबा होगा, अल्लाह उसको भी क्या कर रहे हैं? ख़त्म फरमा रहे हैं। आगे अल्लाह कह रहे, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़िना करने वाली औरत, ज़िना करने वाला मर्द, ज़िना करने वाली औरत, ज़िना करने वाला मर्द, उनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर ज़िना करने वाली औरत, ज़िना करने वाला मर्द अगर शादीशुदा नहीं है तो और इस्लामी कंट्री है तो ऐसी जगह पर उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। ये आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़्ज़ानियतु, सबसे पहले औरत का तज़किरा किया। किसका तज़किरा किया? ज़िना करने वाली औरत। इसके बाद अल्लाह ने मर्द का तज़किरा किया। इसी तरह 6ठे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चोरी करने वाले के बारे में ज़िक्र किया है कि अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा। चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, इन दोनों के हाथ काटे जाएंगे। वहाँ पर मर्द को पहले रखा और यहाँ पर किसको पहले रखा? औरत को पहले रखा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चोरी करने के अंदर जो है, मर्द अगर चोरी करे तो औरत के मुकाबले में ये ज़्यादा बुरा है। मर्द अगर चोरी करें तो औरत के मुकाबले में ये ज़्यादा बुरा है, इसलिए कि अल्लाह ने मर्दों को ताकत दी है, उसको वसीला दिया है, असबाब दिए हैं, काम करने की सलाहियत दी है। ये सारे चीज़ों के बावजूद अगर वो चोरी करता है तो ये ज़्यादा बुरा है। ये क्या है? ये ज़्यादा बुरा है बनिस्बत औरत के। इसी तरह ज़िना के अंदर औरत अगर ज़िना करे तो मर्द के मुकाबले में ये ज़्यादा बुरा है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के अंदर हया का मादा मर्द के मुकाबले में ज़्यादा रखा है। इसके बावजूद अगर वो ज़िना करे तो ये मर्द के मुकाबले में बड़ा जुर्म माना जाएगा। तो अल्लाह ने औरत का तज़किरा शुरुआत में फरमाया। ये जो सूरह नूर है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती थी कि अल्लिमुहुन्ना सूरतुन नूर, औरतों को चाहिए कि सूरह नूर की तिलावत करें, सूरह नूर को सीखे, सूरह नूर को समझे।
خاص طور پر امی عائشہ عورتوں کے متعلق فرما، اس لیے کہ اس سورہ نور کے اندر اتنے مسائل ہیں، اتنے احکامات ہیں، گھریلو جتنے بھی چیزیں آتی ہیں، معاشی زندگی، اسی طرح گھریلو جو سماجی زندگی ہے گزارنے کے جو طور طریقہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور جہاں پر اسلامک کنٹری ہوتی ہے، جہاں پر اسلامی حکومت، اسلام کے احکام نافذ ہوتے ہیں، اس جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ اس کنٹری کے اندر، اس علاقے میں اگر کوئی مرد شادی شدہ ہے اور کوئی عورت شادی شدہ ہے، یہ اگر زنا کرتے ہیں تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے گا۔ کیا مار مار کے؟ پتھر مار مار کے۔ لیکن اگر یہ زنا کرنے والے شادی شدہ نہیں ہیں، کنوارے ہیں، یہ اگر زنا کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ یہ حکم اسلامک کنٹری میں ہے۔ کہاں ہے؟ جہاں پہ گناہوں کے اسباب کم ہوں اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال کم ہوں اور دینی ماحول زیادہ ہوں، گناہوں کی طرف لے جانے والے اسباب کم ہوں نہ ہوں، ایسے جگہ پر جب اس کے باوجود اگر کوئی بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو یہ جرم بڑا مانا جائے گا، اس لیے وہاں پر حکم لگایا گیا۔ بعض لوگ جو ہے نا اللہ رب العزت کے اس احکام کو سمجھتے نہیں ہیں اور اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام بہت سخت مذہب ہے، اسلام میں سزائیں بڑی سخت نازل ہوئی ہیں، اور ان سزاؤں میں ایک یہ سزا گناتے ہیں کہ دیکھو ڈائریکٹ پتھر مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں نافذ فرمائی ہے نا، وہ سزا کا حکم بھی اس طرح سے دیا ہے کہ سب کے سامنے اس کو سزا نافذ کی جائے۔ یہ نہیں کہ بند کمرے کے اندر اس کو سزا دو، پتھر مار کے بند کمرے میں ہلاک کر دو، نہیں، باقاعدہ اعلان ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، اعلان ہوگا، اور شہر کے بیچ میں لا کے سارے مجمع کے سامنے اس کو سنسار کیا جائے گا، تاکہ جب کوئی بندہ، پورا مجمع جب اس کو دیکھے گا اس طرح سے مرتا ہوا اور یہ کیوں مرا ہے، جب یہ معلوم ہوگا تو وہ والا جرم اور وہ گناہ کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ عبرت یہ مصلحت ہے تاکہ معاشرے کے اندر گندگی نہ پھیلے، معاشرے کے اندر ناپاکی نہ پھیلے، بدکاری نہ پھیلے، فحاشی نہ پھیلے، اس لیے اللہ رب العزت نے اور شریعت نے اس کی جڑیں کاٹ کے پھینک دیے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کتنا سخت مذہب ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ جو الزام لگاتا ہے نا، جو الزام تراشی کرتا ہے، اگر اس کے بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو اس باپ سے پوچھو کہ تو کیا کہتا ہے، جب تیرے بیٹی کے ساتھ ریپ ہو گیا، تیرے بیٹی کے ساتھ زنا ہو گیا، تو اس معاملے میں، کرنے والے کے معاملے میں تو کیا حکم دیتا ہے؟ تو کیا کہیں گا؟ مار ڈالو، قتل کر ڈالو، ٹکڑے کر ڈالو۔ تو تیری بیٹی بیٹی ہے اور دوسروں کی بیٹیاں وہ بیٹیاں نہیں ہیں۔ شریعت کے احکام، ایک بھی حکم شریعت کا حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر حکم کے پیچھے فوائد ہیں اور اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ 4-5 سال پہلے نہیں، آصفہ کے ساتھ کیس ہوا تھا کشمیر کے اندر، 6 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، 6-7 لوگوں نے مل کے اس کے ساتھ ریپ کیا تھا۔ تو اس وقت یہ راج ٹھاکرے نے کیا کہا تھا کہ شریعہ لاگو کرو اور ٹھیس ڈالو ان لوگوں کو، شریعت کا حکم تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ یہ دشمنی ہے جو بیچ میں آڑے آ رہی ہے، تم کو قرآن کے سمجھنے سے روک رہی ہے، ورنہ آپ کو شریعت کو سمجھنا ہی پڑے گا، شریعت کو ماننا ہی پڑے گا، تبھی جا کے گناہ اور جرائم جو ہے کنٹرول میں آئیں گے۔ ورنہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہر روز ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں ریپ کے، کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ ریپ کے کیس میں جانے والوں کو باقاعدہ عدالت کی طرف سے عزت کے ساتھ ان کے رہائی کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ پھر جرم بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بولو، بڑھے گا۔ پھر کون سی گھر کی بیٹیاں محفوظ رہیں گی، ان کی بہویں، ان کے مائیں کون سی محفوظ رہیں گی؟ پھر جب آگ لگیں گی تو تمہارے گھر تک بھی پہنچیں گی، پھر اس وقت میں چلاتے بیٹھنا کاش یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ تو اسلام کے احکام، کوئی بھی حکم اسلام کا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر حکم کے پیچھے حکمت نازل فرمائی، اس لیے کہ یہ جو زنا والا جو عمل ہے نا، اتنا برا عمل ہے کہ ایک حد تک
جو ہے نا کفر برداشت ہو سکتا ہے، لیکن زنا کی وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کے دلوں کے اندر جو ہے نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں اور معاشرے میں گندگی پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام تک میں جہاں سے آیا ہوں وہ پوری اوپر کے جڑوں تک ایک بھی ایسا نہیں جس نے زنا کیا ہوگا، کوئی نہیں ایسا، زانی نہیں ہے ہمارے خاندان میں۔ اللہ رب العزت نے اسی سورت کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، الخبیثات والخبیثون للخبیثین والخبیثات، کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، یہ حکم شرعی نہیں ہے، یہ مزاج کو بتایا ہے، انسان کے مزاج کو، کہ جو انسان جتنا نیک ہوگا، اچھی صفت والا ہوگا، پاکیزہ صفت والا ہوگا، اس کا مزاج اسی طرح کی عورتوں کی طرف مائل ہو جائے گا، اور جو عورت زانیہ ہوں گی، بدکار ہوں گی، فاحشہ ہوں گی اور گناہ کی طرف مائل ہونے والے اس کی رغبت ہوں گی، تو وہ عورت ایسے ہی مردوں کو تلاش کریں گی۔ یہ ایک مزاج کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی لیے ساری دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ صفت والے کون ہیں؟ ساری دنیا میں سب سے پاکیزہ صفت والے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ پاکیزہ تو ان کی بیویاں بھی سب سے زیادہ پاکیزہ، اور ان کی بیویوں میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ممتاز ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا 28 پارے کے اندر سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادین صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ یہ دو نبی ہیں اور بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ان کی بیویوں نے کفر اختیار کیا۔ کیا کیا؟ دیکھیں، نبی کی بیوی ہے، کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا گندا اور اتنا برا فعل ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اتنی سخت سزا نازل فرمائی ہے۔ لیکن سزا کے نفاذ کے لیے اس کے شرائط اور اس کے حدود بھی اتنے سخت باندھے ہیں کہ ایسے ہی نہیں کہ کسی نے آ کر کہہ دیا کہ بھئی فلاں کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے لہٰذا حج جاری کرو۔ اسلامی شریعت کے اندر اور اسلامی حکومت کے اندر اور وہاں کی کنٹری کے اندر بھی فوراً حج جاری نہیں کیا جائے گا۔ شریعت نے آگے کہا ہے کہ جب تک جو بندہ تمہارے پاس کسی کے زنا کی گواہی دے تو وہ 4 لوگ ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 4، وہ بھی عینی گواہ، عینی یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، اور سب کے زبان پر ایک ہی جملہ ہو، دین ایک ہو، وقت ایک ہو، جگہ ایک ہو، آدمی ایک ہو، کیفیت ایک ہو، اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور چاروں کے چاروں گواہی دے رہے ہوں، تو اس کے بعد ان کے اوپر حد جاری کی جائیں گی۔ ایسے ہی نہیں، چاروں میں سے کسی ایک کا جملہ بھی اگر بدل گیا تو حد نافذ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ سزا بڑی سخت ہے۔ تو بے قصوروں کو ذرہ سا شبہ بھی اگر پیدا ہو گیا کسی کے جرم میں تو اس کو نہیں مارا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہے ایسے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے 2 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ آگے اسی صورت کے اندر آگے اللہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ 4 آدمی گواہ ہونے چاہیے، 4 کسی کے زنا پر۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مرد ہے اپنے بیوی کو اگر زنا کرتے ہوئے دیکھے تو وہ بھی کیا 4 گواہ پیش کرے گا؟ جب وہ مرد کسی عورت کو، اپنی عورت کو جب زنا کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ تو برداشت نہیں کر سکتا نا، تو فوراً ایکشن لیں گا۔ وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ، ایک صحابی حضرت عامر ابن واہل، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے کل رات میں میرے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو۔ کہا کہ نہیں ہے 4 گواہ پیش، کہا کہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک مرد ہے، اس کی بیوی سامنے یہ کام کر رہی ہے، تو وہ بندہ گواہ کہاں سے لائے گا؟
اللہ رب العزت نے اس کے لیے آسانی والا حکم نازل فرمایا کہ جب تیرے پاس گواہ نہیں ہے اور معاملہ یہ مرد عورت کا ہے تو دونوں مرد عورت کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور لعان کا حکم نازل ہو گیا۔ کس کا حکم؟ لعان، یعنی یہ مرد 4 مرتبہ کہے گا کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ کہے گا کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو جائے۔ 4 مرتبہ پھر عورت کہیں گی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ 5ویں مرتبہ یہ کہیں گی کہ اگر یہ اپنی باتوں میں سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو۔ یہ 4-5 مرتبہ لعان ہونے کے بعد 5 مرتبہ لعان ہونے کے بعد پھر میاں بیوی کی آپس میں جدائیگی کرا دی جائیں گی، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ ابھی اس میں ایک اور حکمت سمجھے کہ جو کام ابھی آپ کہیں گے کہ صحابہ کے زمانے میں اور اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، دیکھو اچھے اور برے لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اچھے اور برے لوگ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تو دیکھیں کتنی زبردست تھی کہ پورے 10 سال کے مدینے کے عرصے میں 1 یا 2 ہی واقعات ایسے پیش آئے، اور واقعات بھی اس لیے پیش آئے تاکہ ہم جیسے نکموں کے لیے ایک نمونہ بن جائے اور عبرت کے طور پر احکام قرآن میں نازل ہو جائے۔ اللہ کا ایک قانون تھا کہ جو احکام نبی کے شان کے خلاف ہوتا تھا وہ نبی سے نہیں بلکہ کسی اور سے کروا کے احکام نازل فرماتے تھے، اور اگر جو احکام نبی کے شان کے خلاف نہیں ہوتا تھا وہ اللہ نبی سے کرواتے تھے اور احکام نازل فرماتے تھے تاکہ یہ شریعت قیامت تک چلنے والی ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک رہبری بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسی لیے اس دور میں ایسے واقعات پیش آئے۔ لیکن اگر کیس عدالت میں نہیں گیا ہے اور جس نے دیکھا ہے وہ اس کو راز میں رکھے اور چھپا دے تو یہ شریعت کہتی ہے یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ جیسے کہ ہم کو حدیث میں ملتا ہے، ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنا نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت ماعز اسلمی نام ہے ان کا، اس صحابی کا۔ کہا کہ نہیں، زنا نہیں ہوا ہوگا، کچھ اور ہوا ہوگا جس کو تو زنا سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر دیا۔ پھر آئے اس طرف سے، کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، مجھ سے زنا ہی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، زنا نہیں، کچھ اور ہوا ہوگا، جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کریں گے۔ چہرہ پھیر دیا۔ پھر اس طرف سے آئے، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہی ہوا ہے۔ پھر 4تھی مرتبہ آئے۔ 4 مرتبہ کہنے کے بعد جب چاروں گواہ نہ ہوں تو کرنے والا اگر خود اقرار کرے تو اس کی 4 مرتبہ اس کا اقرار قابل قبول ہوگا۔ 4 مرتبہ اقرار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ اس نے جب اقرار کی، وہ صحابی نے اقرار کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری فرمانے کا حکم دیا۔ پھر صحابہ سے پوچھا کہ ان کو کس نے میرے پاس بھیجا؟ فلاں صحابی کا نام لیا گیا، ان کو بلایا گیا، کہا کہ تم نے اسے توبہ کی ترغیب کیوں نہیں دی؟ اب میرے سامنے میرے امت کو سنسار کیا جائے گا میرے سامنے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ عمل، کسی کے راز کو چھپانا اور کسی کے جرم کو پردہ ڈال دینا، یہ زیادہ افضل عمل ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ بڑا افضل عمل ہے۔ پھر جب ان کو سنسار کیا جانے لگا تو ان کا ایک خون کا قطرہ ایک صحابی کے چہرے پہ گرا، وہ لعن طعن کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں لعن طعن نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے ایسی سچی اور پکی توبہ کی ہے کہ اگر ان کے توبہ کو سارے مدینے والوں پر، ایک روایت میں ہے کہ سارے حجاز والوں پر اگر تقسیم کیا جائے اللہ سب کی مغفرت کر دیں گے۔ تو گناہ کے بعد بھی توبہ ہونا چاہیے۔ توبہ تو گناہ کے بعد ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ گناہ کا احساس بھی دل سے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ سارے احکام یہ سورۃ النور کے اندر نازل ہوئے۔ خاص طور پہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی۔ وہ جو لمبا واقعہ ہے، واقعہ عفق، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، بہت طویل قصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شان میں، ان کے پاکیزگی میں آیت نازل فرمائی قرآن کریم میں کہ کسی پاکیزہ، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پاکیزہ عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے۔ کیا لگائے؟ زنا کی تہمت لگائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر آگے جو ہیں بہت سارے احکامات جو نازل فرمائے ہیں، اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔
اے ایمان والوں، تمہیں چاہیے کہ جب تم کسی کے گھر کے پاس چلے جاؤ تو بغیر اجازت کے اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ اللہ آداب سکھا رہے ہیں، یہ ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آداب سکھا رہے ہیں۔ کتنا ضروری ہے یہ عمل جو ہے نا، آج مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ماموں کا تو گھر ہے، میرے چاچا کا تو گھر ہے، میرے دادا کا تو گھر ہے، یہ والا جملہ بول کے ڈائریکٹ اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ آداب نہیں ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ غیروں نے اٹھا لیا ہے اس کلچر کو، حالانکہ یہ اسلام کے حکام ہیں، یہ اسلام کی تہذیب ہے۔ جب جس کے گھر پہ جائیں، اگر اپنا گھر ہے وہاں پر یہ حکم نہیں ہے، اگر ہمارا گھر نہیں ہے کسی اور کے گھر میں ہم جا رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو۔ اجازت ملی تو ٹھیک ہے، ورنہ خوش دلی سے وہاں سے لوٹ جاؤ۔ یہی حکم فون میں آتا ہے، اگر فون لگاؤ اٹھایا تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھایا تو خوش دلی سے یہ سمجھ جائے کہ بندہ مشغول ہوگا۔ فون نہیں اٹھاتے، بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے فون نہیں اٹھاتے، مس کال کا جواب نہیں دیتے۔ ابھی سامنے والا بندہ باتھ روم میں ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، سویا ہوا ہوگا، ایسے وقت میں آپ کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان والے کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ سارے گاؤں بھر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹتے، اس کو بدنام کر کے رکھ دیتے۔ فون اٹھانے پر انسان کے رشتے آج کے زمانے میں جڑے ہوئے ہیں۔ جس نے فون اٹھایا، اے ماشاءاللہ یہ بندہ بہت اچھا ہے۔ جو بندہ فون نہیں اٹھائے گا وہ بندہ سارے معاشرے میں سب سے زیادہ بدنام اور گھٹیا انسان ہے۔ ہمارا فون نہیں اٹھایا، یہ آداب نہیں ہے شریعت کے۔ ایک مرتبہ فون لگاؤ، دو مرتبہ فون لگاؤ، اٹھائے تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھائے تو سمجھ جاؤ کہ بندہ بزی ہوگا۔ لیکن یہ خاص طور پہ ہماری قوم میں اس کی برائی پیدا ہوتے جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ اصل طریقہ نہیں، اصل طریقہ یہ ہے کہ بھائی میسج کرے سامنے والوں کو اور یہ کہیں کہ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اگر آپ فری ہوں گے تو کال کیجئے، نہیں تو بعد میں مجھے فون لگائیے۔ سامنے والا بندہ اگر فری ہوگا تو ہاں بولے گا، نہیں ہوگا تو بعد میں بات کرے گا۔ لیکن نہیں، وہ مولانا طارق جمیل صاحب نہیں فرماتے کہ ایک دفعہ میں موبائل چارجنگ پہ لگا کے 2 رکعت کی نیت باندھا، سلام پھیرنے تک ایک بندے کے 80 مس کال، ایک ہی نمبر سے کتنے مس کال، اور آخر میں میسج چھوڑ دیا، ہاں میں جنید جمشید نہیں ہوں نا، میں عمران خان نہیں ہوں نا، آپ تو بڑے لوگوں کے فون اٹھاتے ہیں۔ کیا گزری ہوں گی حضرت کے دل پہ؟ اب وہ دوسرے رکعت میں فون اٹھا کے بولتے ہیں کہ بھائی میں دوسرے رکعت میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں فون لگاتا ہوں۔ انسان یہ کرے گا؟ سمجھتے نہیں، یعنی آپ کے لیے فارغ بیٹھنا چاہیے انسان نے، ہر وقت 24 گھنٹے فون ہاتھ میں ہونا چاہیے، بس آپ کا فون آ جائے اور ایک رنگ میں اٹھا کے بات کرے گا، ہاں جی حضرت آپ کا ہی فون کا انتظار کر رہا تھا میں۔ یہ ختم کرو معاشرے سے، تہذیب لے آؤ اپنی زندگی میں، آپ بھی سکون سے رہو گے اور آپ کے معاشرے کے ارد گرد کے افراد بھی سکون سے رہیں گے۔ یہ فون نے سکون غارت کر دیا ہے، نہ راتوں کی نیندیں ٹھیک سے آ رہی ہے، نہ دن کا چین مل رہا ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اس فون کی وجہ سے۔ ضرورت سے آگے بڑھ چکا ہے یہ فون، مقصد زندگی بن گیا ہے، مقصد زندگی۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ یہود و نصارہ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ مسلم قوم کے نوجوانوں کو خاص طور پر دینی ایکٹیویٹیز سے روکنے کے لیے انہوں نے جو ابتدا کی تھی آج ان کی پوری ہو گئی ہے۔ دیکھو ہمارے نوجوان سویا ہوا ہے بالکل خواب غفلت میں، اس کو کوئی پڑی نہیں ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، ہم کو کیا لینا دینا، ہم تو آزاد ہیں نا، ہم تو سکون سے ہیں، مست وہی زندگی صبح سے شام تک گیم کھیلنے کی اور یوٹیوب وغیرہ چلانے کی جو زندگی کل تھی آج بھی وہی ہے۔ کہاں بمباری پڑتی ہے پڑھنے دے، جہاں بم پھٹتے ہیں پھوٹنے دے، کہاں جہاں پر مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو ریزی ہوتی ہے ہو جانے دے، ہمیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے روئے زمین پر سب کے سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ کیسے ہے؟ ایک جسم کی طرح۔ اگر پورے جسم میں کہیں بھی کانٹا چبھتا ہے نا پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ پورے روئے زمین پر جہاں بھی کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے سارے روئے زمین کے مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے، ورنہ دل کے اندر اسلام ہی نہیں ہے، اسلام کا درد ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا ہو رہا ہے کہ نہیں، آج کیا ہو رہا ہے۔ بیدار ہو جاؤ، خدا را یہ وقت بیداری کا ہے، گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل۔ جسے بھی بیدار ہونا ہو وہ ابھی بیدار ہو جائے، ورنہ وقت نکل جائے گا، وقت کیا ہوگا، نکل جائے گا۔ مسلم قوم کی بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں نیلام ہو رہی ہے، کھلونا بن گئی ہے مسلمانوں کی لڑکیاں، خاص طور پہ
بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی سازش کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور رات دن ان کے جو ہے پلاننگ کے ساتھ ان کا ڈیٹیل نکالی جا رہی ہے، ان کے پیچھے جا کے ان کے ساتھ میں ان کو بہلایا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان مست آرام سے. ہمیں کیا ہے، 27 سال کی عمر میں ہم شادی کریں گے. جب تم 27 سال کی عمر میں شادی کریں گے تو ہماری قوم کی بیٹیاں تمہارا انتظار کرتے بیٹھیں گی. اور ٹھیک ہے 27 سال کی عمر میں کرنا ہے تو 27 میں کرے، لیکن کچھ بنے تو صحیح نا. 27 سال کے بعد میں نکما کا نکما ہی رہ گیا تو پھر لڑکیاں تمہیں چوائس کریں گی. وہ تو بیٹر سے بیٹر کو چوائس کریں گی نا. وہ ایسے قوم میں سے ایسے افراد کو تلاش کریں گی جو اس کو بہتر مستقبل عطا کرے گا، جو اس کی ضرورتوں اور خواہشوں کو اچھے انداز میں پورا کرے گا. اور یہ ساری کوالٹیاں غیروں میں بھری ہوئی ہے. اکثریت ہماری قوم کے نوجوانوں کی اس سے خالی ہے. 10ویں پڑھ کے چھوڑ دی ہے، 12ویں پڑھ کے چھوڑ دی ہے، آگے پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹپوری گیری کرتے بیٹھنا ہے. مسلمانوں کا محلہ اس میں فیمس ہے. اکثر و بیشتر کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ ہوں گے کچھ افراد ایسے. پھر ایک مرد ایک عورت کے ساتھ شادی کرے گا، دوسرے کو تلاش نہیں کرے گا. جو عورت کسی غیر مسلم کے پاس جا رہی ہے مسلمان لڑکی، اس سے تو بہتر ہے نا کہ وہ کسی مسلمان کی دوسری بیوی بنے. بولو، ایک مسلمان لڑکی ہے وہ کسی غیر مسلم کی بستر کی زینت بنے، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ مسلمان لڑکی کیا کرے، کسی اچھے مسلمان مرد کی دوسری بیوی بنے. یہ اچھا ہے نا. لیکن پہلا والا مرد دوسری بیوی کرتا ہی نہیں ہے. اور جو نوجوان کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت وقت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان دو، بولنے لگے اللہ کا نام بلواؤ. 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین کرو. 10 سال کا ہو جائے بستر الگ کر دو بھائی بہنوں کا. اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دیا جائے. بالغ ہوتا ہے 15 سال کی عمر میں، اور یہ ڈنگرا 25 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے 10 سال کے بعد. کتنے سال؟ صبح بھوک لگی ہے، دوسرے دن صبح کھانا کھاتا ہے. تو جس طرح سے یہ پیٹ کی بھوک ہے، وہ بھی انسان کی اپنے روح کی بھوک ہے. وہ اللہ رب العزت نے انسان کے نیچر میں رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تبھی تو مسجدیں خالی ہے نا، گناہوں کی طرف لپکتے ہیں. تو ماں باپ سے کئی شرم تھے، بولے ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں. 25 سال کا ہوگا پھر بھی ماں باپ دوسروں کے سامنے کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو ابھی بچہ ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب ماں باپ ایسا نہیں سمجھتے تو ضد کرے. یہ حیا والا مسئلہ نہیں ہے، تم باقاعدہ اس کو چھپا رہے ہو، یہ بے حیائی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے. یہ معاشرے کو سمجھنا چاہیے، ورنہ آگے آنے والی نسلیں اپنے ایمان پر رونا پڑے گا. ہماری بات کے آنے والی نسلوں کو اپنے ایمان پر رونا پڑے گا. یہ باتیں بھلے ہی میری تھوڑی کڑوی لگ رہی ہوں، لیکن حقیقت جو چل رہا ہے نا معاشرے کے اندر یہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت نے اسے سورہ نور کے اندر 2 آیت نازل فرمائی. پردے کے احکام اسی سورت کے اندر نازل ہو گئے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جو حجاب کا میٹر جب بیچ میں نکلا تھا نا، کرناٹک سے اٹھا تھا، پورے ہندوستان میں میڈیا والوں نے اس کا تماشا اور ہوا بنا کے رکھ دیے تھے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو پردے کا حکم ہے، مردوں کو نہیں ہے. مردوں سے کہو نا کہ اپنی نظریں جھکا لے. قرآن تو پڑھ لیتے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے بندوں میں سے نظروں کو جھکانے کا حکم عورتوں کو بعد میں دیا ہے. اس سے پہلے اللہ نے مردوں سے کہا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے ایمان والے مردوں، جب راستے سے چلنے لگو تو اپنے نظروں کو جھکا لیا کرو. ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. بعد میں دوسری آیتیں، اس کے بعد کی دوسری آیتیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے ایمان والی عورتوں، جب باہر نکلنے لگو تو اپنے نظروں کو جھکا لو، یعنی پردہ کرو. پہلے کس کو حکم دیا گیا ہے؟ مردوں کو حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جب چلنے لگو راستوں سے اپنے نظروں کو جھکا لینا. کوئی غیر محرم نظر آئے تو فوراً اپنی نظریں جھکا لینا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر پھر دوبارہ نظر اڑ گئی تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ڈرنا اس بات سے کہ تیرا ایمان تیرے دل سے نکل نہ جائے. علی کا ایمان خطرے میں گر. ایمان کا کیا؟ بولے پہلی نظر معاف ہے نا. وہ پہلی نظر کی فضیلت خانہ کعبہ کو دیکھنے کی ہے، اور پہلی نظر جو معاف ہے نا وہ غلطی سے پڑ گئی تو وہ ہے وہ ٹک ٹک لگا کے ایسے دیکھتے، پہلی نظر ہے میری ہے تو 10 منٹ تک دیکھتے رہو. یہ والی پہلی نظر نہیں. معلوم پڑ گیا کہ یہ غیر محرم ہے، فوراً نظر کو جھکانا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے. اس لیے کہ یہ نظر ہی انسان کو
منزل تک پہنچا دیتا ہے. یہ دل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ نظر ہے. قرآن نے اسی کو جھکانے کو کہا ہے. خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چاچا کی بیٹی اور پھوپھی کی بیٹی، یہ ساری بیٹیاں یہ بہنیں تو ہیں لیکن چچیرے پھپھیرے کھلیرے بہنیں ہیں، یہ سگی بہنیں نہیں ہیں. ان کے ساتھ بھی پردہ کرنا ضروری ہے. ابھی عید کا موقع آئے گا، عید پڑھ کے جاتے، مصافحہ کرتے، گلے ملتے اور کہتے بہنیں تو ہیں نا. نکاح کرنا ان کے ساتھ جائز ہے، اور جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے وہ غیر محرم ہے، حرام نہیں ہے. نکاح کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، سلام بھی کر رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں اور پارٹیاں منائی جا رہی ہیں. گناہ کا ریشو یہی سے شروع ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آگے سورہ شعراء ہے، سورۃ النمل ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس کا تذکرہ کل کیا جائے گا. اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.